मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आपकी खिदमत में पेश है नामवर मुसन्निफ़ ए हमीद साहब का लिखा हुआ एक खौफनाक और दहशत से भरपूर नावल शमशान। उम्मीद है यह नावल आपको पसंद आएगी। इमरान को पूरा अंदाज़ा था कि वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ आगे रोहिला वाला कस्बा आता है। सुबह का उजाला भी उसकी रहनुमाई कर रहा था। मोटरसाइकिल को वो पूरी रफ्तार से चला रहा था। वो संगलाक इलाके से निकल आया। सामने उसे खेत और दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। वो खेतों के साथ साथ दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ा। यहाँ कच्चे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था, मगर मोटरसाइकिल उसने किसी भी जगह ना रोकी और दरख्तों के झुंड में से गुजर गया। दूर उसे एक कस्बे के मकान दिखाई दिए। ये बड़ा कस्बा था और रोहिला वाला ही हो सकता था। कस्बे के करीब आकर उसने उसे पहचान लिया। यहाँ से उसे वो छोटी सी पक्की सड़क मिल गई जो रोहिला वाला के रेलवे स्टेशन को जाती थी। टूटी फूटी सड़क पर जगह जगह पानी खड़ा था, मगर इमरान मोटरसाइकिल लिए आगे ही आगे बढ़ता चला गया। कस्बे का छोटा सा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। वो उसके पहलू से होकर गुजर गया और आगे जाकर वो रेलवे लाइन के साथ साथ जो रास्ता जाता था उस पर आ गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। इमरान रेलवे लाइन के साथ ही रहा। ये ब्रांच लाइन थी और आगे जाकर लाहौर की तरफ जाने वाली मेन लाइन के साथ मिल जाती थी। 10-11 मील का फासला तय करने के बाद इमरान एक रेलवे फाटक से गुजरकर जीटी रोड पर आ गया। जीटी रोड पर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। एक जगह सड़क के साथ ही छोटी सी नहर बह रही थी। इमरान ने वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मुंह हाथ धोया, पतलून पर पड़ा हुआ कीचड़ साफ किया, मोटरसाइकिल को धोया, थैले में से 2-4 बिस्किट निकाल कर खाए, बोतल में से पानी पिया और सोचने लगा कि रात उसके साथ क्या हुआ था। जो कुछ हुआ था उसमें कोई हकीकत भी थी या महज ये उसके वहम की शोबदाबाजी थी। किसी लम्हे उसे ख्याल आता कि नहीं, ये सब उसके तोहमात का करिश्मा था। किसी लम्हे ख्याल आता कि नहीं, उसमें कुछ हकीकत भी थी। इमरान किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका था। कुछ देर आराम करने के बाद उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और लाहौर की तरफ रवाना हो गया। पक्की और कुशादा सड़क पर वो काफ़ी स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा था। 1 घंटे बाद वो एक छोटे शहर के करीब से गुजरा तो एक चाय की दुकान के बाहर बैठकर उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और आगे चल दिया। दोपहर के वक्त वो लाहौर अपने घर पहुंच गया। उसे देखकर इमरान के मम्मी और डैडी ने खुदा का शुक्र अदा किया। मम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि इमरान के जाने के बाद बादो बारां का तूफान शुरू हो गया था। इमरान ने कहा, मम्मी, मैं आसार कदीमा के स्पॉट पर पहुंच चुका था जब बारिश का तूफान शुरू हुआ। वहां मैंने उन लोगों के क्वार्टर में रात बड़े मज़े से बसर की। डैडी ने पूछा, वहां किस तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए हैं इमरान? इमरान ने बेनियाजी से यूं ही कह दिया, एक स्टोपा दरियाफ्त हुआ है डैडी। कहते हैं अशोका के ज़माने का है। वैसे उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। इमरान ने किसी को ना बताया कि रात के वक्त तूफान में उसने जिस आसेबी खंडर में पनाह ली थी वहाँ उसके साथ क्या गुजरी। दूसरे दिन वो कॉलेज गया तो रुखसाना से मुलाकात हुई। इमरान ने उसके साथ भी आसेबी खंडर की डरावनी वारदात के बारे में कोई बात न की। जब रुखसाना ने आसार कदीमा की दरियाफ्त के बारे में पूछा तो इमरान ने उसे भी यही कह दिया कि एक स्टोपा के खंडर दरियाफ्त हुए हैं जिनकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन इमरान का जहन मुसलसल यही सोच रहा था कि आसेबी खंडर की बंद कोठड़ी में से जिस औरत की आवाज़ आ रही थी वो औरत वाकई कोई मुसीबत ज़दा औरत थी या कोई भूत प्रेत था या महज उसका अपना वहम था। कॉलेज के हंगामा परवर माहौल में उसका आधा दिन गुजर गया। शाम को इमरान ने रेस्तोरां में रुखसाना के साथ चाय पी और दोनों देर तक राज़ो न्याज की बातें करते रहे। रात को उसने मम्मी और डैडी के साथ खाना खाया, फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और किताब पढ़ने लगा। दिन की मसरूफियात में वो कुछ देर के लिए रात वाले वाक़ये को भूल गया था, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटकर मुतालिया करने लगा तो उसका ख्याल एक बार फिर आसेबी खंडर वाली रात के वाक़ये की तरफ चला गया। वो किसी भी तरह अपने आप को यकीन ना दिला सका कि आसेबी खंडर में तूफ़ानी रात की तारीकी में जो कुछ हुआ वो उसका वहम था। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी एक एक तफसील उसे याद थी। वो ख्वाब नहीं देख रहा था, मुकम्मल तौर पर बेदार था और अपने होशो हवास में था।
اسے اب بھی یقین تھا کہ بند کوٹھڑی میں کوئی زندہ عورت تھی جو اسے اندر بلا رہی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس عورت کے لہجے اور اس کے جملے بھی التجا نہیں تھے، بلکہ ایک قسم کی دعوت تھی۔ وہ خود بند کوٹھڑی سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی، بلکہ عمران کو اندر بلا رہی تھی۔ دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ عمران سوچنے لگا وہ اندر اسے کس لیے بلا رہی تھی؟ اگر وہ کوئی چڑیل یا بدرو ہوتی تو اسے دروازہ کھلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بند دروازے سے باہر آ سکتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی انسان عورت تھی اور اسے وہاں کسی نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ قید کی حالت میں ہوتی تو یہ کہتی کہ مجھے باہر نکالو، مگر اس نے ایسا ایک بار بھی نہیں کہا تھا۔ عمران کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ یہ سب کچھ اسے ایک معمہ لگ رہا تھا۔ اس نے میز پر رکھے ٹائم پیس پر وقت دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ عمران نے کتاب ایک طرف رکھی، ٹیبل لیمپ بجھایا اور کمبل اوپر کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ آسیبی کھنڈر کے واقعات پر غور کرتا رہا، پھر نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا پرفضا باغ ہے۔ باغ میں سنگ مرمر کا فوارہ چل رہا ہے۔ فوارے کا پانی ایک حوض میں گر رہا ہے۔ حوض کے پاس ایک عالیشان تخت بچھا ہے۔ تخت پر ایک انتہائی خوبصورت عورت تکیے کا سہارا لیے نیم دراز ہے۔ عمران حوض کے قریب کھڑا اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے زندگی میں ایسی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے حسن فتنسات سے مبہوت ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ عورت نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس میں سے اس کا گورا بدن چاندنی کی طرح جھلک رہا ہے۔ بالوں میں اس نے سرخ پھول سجا رکھے ہیں۔ عورت عمران کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ عمران بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عورت تخت پر سے اتر کر تخت کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ عمران نے کہا، تم کون ہو؟ میں نے تم جیسی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہی۔ عمران نے کہا، کیا میرے پاس نہیں آؤ گی؟ عورت نے کہا، جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ عمران نے تعجب سے پوچھا، تم نے مجھے کب اپنے پاس بلایا تھا؟ عورت نے کہا، تم اتنی جلدی بھول گئے؟ تمہیں یاد نہیں؟ کل رات جب تم میری حویلی میں آئے تھے تو میں نے تمہیں آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ عمران کو خواب میں بھی گزری ہوئی رات کے تمام واقعات یاد آ گئے۔ حالانکہ یہ اس کا مشاہدہ تھا کہ خواب دیکھتے وقت گزرے ہوئے واقعات یاد نہیں آیا کرتے۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ سب کچھ بیداری کے عالم میں ہو رہا ہے۔ عورت نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اب میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ عمران پر اس عورت کے کافرانہ حسن نے جادو کر دیا تھا۔ اس نے کہا، ایسا نہ کہو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عورت مسکرا دی تھی، کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ عورت نے اپنے بالوں میں سے سرخ پھول نکال کر عمران کی طرف اچھال دیا۔ عمران نے پھول کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی عورت غائب ہو گئی اور عمران کی آنکھ کھل گئی۔ عمران تکیے پر سر رکھے آنکھیں کھولے جیسے ابھی تک خواب کے عالم میں تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ حسین عورت عالم بیداری میں اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہاں کوئی نہ حوض تھا، نہ باغ تھا، اور نہ تخت تھا، اور نہ ہی وہ حسین عورت تھی۔ یہ خواب ہی تھا۔ آسیبی کھنڈر والی عورت اس کے خواب میں آئی تھی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سرخ پھول اس کے تکیے کے قریب بستر پر پڑا تھا۔ عمران نے جلدی سے پھول اٹھا لیا۔ یہ وہی سرخ پھول تھا جو اس حسین عورت نے اسے رخصت ہوتے وقت دیا تھا۔ وہ سخت حیران ہوا کہ اگر یہ سب کچھ خواب تھا تو یہ سرخ پھول کہاں سے آ گیا؟ پھول تر و تازہ تھا اور اس میں سے عجیب نشاط انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ عمران بستر پر اٹھ بیٹھا اور پھول کو غور سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے زندگی میں سینکڑوں خواب دیکھے تھے مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ خواب میں اسے کسی نے کوئی چیز دی ہو اور آنکھ کھل جانے کے بعد وہی چیز اس کے بستر پر پڑی ہو۔ ایسا عجیب و غریب حادثہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔
اس نے پھول میز پر رکھ دیا اور ٹیبل لیمپ گل کر کے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، مگر نیند غائب تھی۔ وہ واپس خواب کی دنیا میں تو نہیں پہنچ سکا تھا، مگر خواب کا سارا منظر اور اس حسین عورت کا فتنہ انگیز حسن اور اس کے لباس میں سے جھلکتا ہوا اس کا کندنی بدن اس کی آنکھوں میں تھا۔ عمران کو محسوس ہوا کہ اس پر نفسانی جذبات غالب آ رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ اس نے اپنی نگاہ کو ہمیشہ پاکیزہ رکھا تھا اور اپنے خیالات کو کبھی نفسانی خواہشات میں ملوث نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اس عورت کے حسن میں کچھ ایسی ترغیب تھی کہ عمران کا ذہن بھی سیدھے راستے سے بھٹکنے لگا تھا۔ عمران نے 5 مرتبہ استغفار پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد وہ سو گیا۔ ٹائم پیس کے الارم نے اسے صبح کے 7 بجے جگا دیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر میز کی طرف گئی۔ میز پر خواب والی حسین عورت کا دیا ہوا سرخ پھول اسی طرح پڑا تھا۔ عمران نے پھول اٹھا کر سونگھا۔ پھول اسی طرح تر و تازہ تھا، ذرا سا بھی نہیں مرجھایا تھا اور اس میں سے وہی نشاط انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ عمران رات والے خواب کے تصور میں الجھ گیا تھا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ وہ عورت اسے خواب میں ہی ملی تھی، اور کبھی لگتا کہ نہیں، وہ خواب نہیں تھا بلکہ عورت رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے سرخ پھول بطور نشانی دے گئی ہے۔ اس نے ڈیڈی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ممی اس کے لیے جوس لے آئیں۔ اس نے جوس پیا اور بڑی خوش مزاجی سے ممی اور ڈیڈی سے کالج کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کالج آ گیا۔ کالج میں رخسانہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے رخسانہ سے خواب کا بالکل ذکر نہ کیا۔ یہ ایک عجیب معمہ تھا کہ جس عورت کی آواز اس نے طوفانی رات میں آسیبی کھنڈر کی بند کوٹری میں سے آتی سنی تھی، وہی عورت رات کو اس کے خواب میں آ کر اس سے شکایت کر رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اس کے پاس کیوں نہیں آیا۔ اب وہ اسے نہیں ملے گی اور پھر سرخ پھول دے گئی جو آنکھ کھل جانے کے بعد اس کے سرہانے کے پاس پڑا تھا۔ عمران واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ خواب والی حسین عورت اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی ہے اور اس میں عورت کے حسن کی بجائے اس کے نیم اریاں جسم کا طلسم زیادہ کار فرما تھا۔ یہ بات عمران کے پاکیزہ مزاج کے خلاف تھی۔ وہ اس عورت کی ترغیبات جنسی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن عورت کے جسم کا تصور بار بار اس کے ذہن میں آ کر کھلبلی مچا رہا تھا۔ عمران نے کالج سے فارغ ہوتے ہی ظہر کی نماز کالج کی مسجد میں باجماعت ادا کی اور دیر تک مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے برے خیالات سے نجات حاصل کرنے کی دعا مانگتا رہا۔ جب وہ مسجد سے باہر آیا تو اس کا ذہن برے خیالات سے بالکل پاک ہو چکا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر کتابیں رکھی تو دیکھا کہ سرخ پھول اسی طرح میز پر پڑا تھا۔ کوئی بھی پھول اپنی ڈال سے جدا ہو کر زیادہ دیر تک اپنی تر و تازگی برقرار نہیں رکھ سکتا اور اس کی پنکھڑیاں مرجھا جاتی ہیں، لیکن یہ سرخ پھول بالکل ایسے تر و تازہ اور شاداب تھی جیسے اپنی ٹہنی پر ہی لگا ہوا ہو۔ عمران نے اسے اٹھا کر کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ رات کو وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ ایک مقامی ہوٹل میں ڈنر پر چلا گیا۔ وہاں رخسانہ بھی موجود تھی۔ ڈنر ٹیبل پر رخسانہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ عمران کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے تھے رخسانہ کے آگے اس نے ان کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ یہ باتیں رخسانہ کو بتانے والی بھی نہیں تھی۔ ڈنر سے رات کے 12:30 بجے وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کے ڈیڈی سو گئے تھے مگر ممی جاگ رہی تھی۔ ممی نے کہا، عمران بیٹا تم نے اتنی دیر لگا دی؟ عمران بولا، ممی کالج کا ڈنر تھا، سارے دوست موجود تھے، اس قسم کے فنکشن میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ ممی نے کہا، میں نے دودھ کا گلاس تمہارے کمرے میں رکھ دیا ہے، دودھ پینا مت بھولنا۔ اوکے ممی۔ عمران یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور پلنگ پر بیٹھ کر بوٹ اتارنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میز پر وہی سرخ پھول جو اس نے کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکا تھا ٹیبل لیمپ کے پاس موجود تھا۔ عمران نے پھول اٹھا کر دیکھا، یہ وہی پھول تھا، کوئی دوسرا پھول نہیں تھا۔ پھر اس نے کوڑے کرکٹ کی ٹوکری کو جھک کر دیکھا، ٹوکری میں کوئی پھول نہیں تھا۔ عمران کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے خواب والی حسین عورت کمرے میں موجود ہے اور اسی نے ردی کی ٹوکری میں سے پھول نکال کر میز پر رکھ دیا ہے، مگر کمرے میں سوائے عمران کے دوسرا کوئی نہیں تھا۔ عمران پلنگ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔
اگر وہ عورت خواب میں اسے ملی تھی تو پھر یہ پھول کس نے ردی کی ٹوکری میں سے نکال کر میز پر رکھ دیا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھول میز پر سے اٹھایا اور اسے الماری کے سب سے نچلے دراز میں ڈال کر دراز بند کر دیا، کپڑے بدلے، میز پر رکھا دودھ کا گلاس پیا اور ٹیبل لیمپ بجھا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خواب والی عورت اپنے جسم کی تمام شیطانی ترغیبات کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے تصور کی شکل میں موجود تھی۔ عمران دل ہی دل میں ایک خاص دعا پڑھنے لگا۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس کا ذہن شیطانی تصورات سے اکثر پاک ہو گیا اور عمران کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس رات بھی عمران نے اسی عورت کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ کے گوشے میں ایک درخت کے پیچھے کھڑی عمران کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ عمران بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا تو وہ مسکراتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ دوسرے درخت کی اوٹ میں نمودار ہوئی اور عمران کو اپنی طرف ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ عمران دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، حسین عورت دوبارہ غائب ہو گئی۔ عمران نے کہا، آخر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ حسین عورت تیسرے درخت کے پیچھے نمودار ہوئی اور بولی، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے پاس میری حویلی میں آؤ، میں وہاں اکیلی ہوتی ہوں، بالکل اکیلی۔ حسین عورت یہ کہہ کر ایک خاص ادا سے مسکرا کر عمران کو دیکھنے لگی۔ آؤ گے نا؟ اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ عمران کے منہ سے جیسے اپنے آپ نکل گیا، ضرور آؤں گا۔ حسین عورت درخت کے پیچھے سے نکل کر چلتی ہوئی عمران کے پاس آئی اور عمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، وعدہ کرتے ہو نا میری جان؟ حسین عورت کے ہاتھ کی گرمائش عمران کو اپنے سارے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وعدہ کرتا ہوں۔ عورت نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور عمران کی طرف مسکرا کر دیکھتی درختوں کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سانس ایسے تیز تیز چل رہا تھا جیسے دوڑ لگا کر آ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر غسل خانے میں جا کر پانی پیا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اگر عمران کی نگاہ باطن اس وقت کھلی ہوئی ہوتی تو وہ دیکھتا کہ اس وقت اس کے چہرے پر حیوانیت برس رہی تھی۔ اس عورت نے اس کے خرمن تقدس کو تہس نہس کر دیا تھا اور عمران پر شیطان غالب آ گیا تھا۔ قدرت اپنے بندوں کا امتحان لیتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے عقیدے اور خیالات میں کس حد تک سچا ہے۔ قدرت نے عمران کا بھی امتحان لیا تھا، مگر وہ ثابت قدم نہ رہ سکا اور اس نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے عمران کے اس عذاب کی داستان شروع ہوتی ہے جس کے جہنم میں عمران نے خود اپنے آپ کو دھکیل دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ قدرت تو پھر بھی اس پر رحم ہی کرتی ہے اور انسان کے توبہ کرنے پر اسے معاف کر دیتی ہے۔ اس دوسری رات کے خواب کے بعد حویلی والی عورت عمران کے دماغ پر سوار ہو گئی۔ وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور اسی روز جب گھر سے کالج جانے کے لیے نکلا تو کالج جانے کی بجائے سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اس روز بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور لاہور شہر میں رات کو ہلکی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے موسم بھیگ چکا تھا۔ عمران نے اپنا تھیلا ساتھ لے لیا تھا جس میں پانی کی ایک بوتل اور بسکٹوں کا ڈبہ، 2 بڑی موم بتیاں، ایک جوڑا پتلون قمیص رکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ روپے بھی جیب میں رکھ لیے تھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ آگے بڑی بارشیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ریلوے لائن خراب ہو گئی ہے۔ لائن کی مرمت تیزی سے ہو رہی ہے، اس لیے ٹرین اس طرف دوپہر کے بعد چلے گی۔ عمران گھر یا کالج واپس جانے کی بجائے وہیں اسٹیشن پر ہی بیٹھا رہا۔ وہیں اس نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ دوپہر کے بعد پھر بارش شروع ہو گئی۔ عمران اسٹیشن پر ہی رہا۔ وہ خواب میں ملنے والی عورت کو اس کی حویلی میں ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس عورت نے اس کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ عمران کو سوائے اس عورت کے اور کچھ نہیں سوچتا تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شیطان اس حویلی والی عورت کی شکل میں عمران پر غالب آ چکا تھا۔ اسے نہ گھر بار کے لوگ یاد آتے تھے، نہ اپنی منگیتر رخسانہ کا خیال آتا تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اڑ کر جنگل والی آسیبی حویلی میں اس عورت کی آغوش میں اپنے آپ کو گم کر دینا چاہتا تھا۔
حرص و ہوس اور نفسانی خواہشات کی زہریلی ہوائیں عمران کو ایک بے بس تنکے کی طرح اڑائے اڑائے پھرتی تھیں۔ دن ڈھل گیا۔ شام کے 6 بجے اعلان ہوا کہ ٹرین روانہ ہونے کے لیے فلاں پلیٹ فارم پر تیار کھڑی ہے۔ عمران ٹرین میں سوار ہو گیا اور ٹرین اسے لے کر اس کے اپنے ہاتھوں خریدے ہوئے جہنم کے دہانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ بارشوں کی وجہ سے راستہ خراب ہونے کی بنا پر ٹرین پوری رفتار سے نہیں چل رہی تھی۔ راستے میں بھی بارش ہونے لگی۔ شام کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو عمران نے وہاں چائے کی ایک پیالی پی اور بے چینی سے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا، کیونکہ ٹرین کے گارڈ نے اعلان کیا تھا کہ آگے ایک پلی کی مرمت کی جا رہی ہے، لہٰذا ٹرین 1 گھنٹے کے بعد روانہ ہوگی۔ وہ 1 گھنٹہ عمران نے بڑی مشکل سے گزارا۔ آخر ٹرین چل پڑی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسٹیشن آ گیا جہاں سے عمران کو برانچ لائن والی ٹرین پکڑنی تھی۔ یہاں بھی برانچ لائن والی ٹرین لیٹ تھی۔ آخر وہ بھی پہنچ گئی۔ عمران اس میں سوار ہو گیا۔ یہ ٹرین برانچ لائن پر بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ جس اسٹیشن پر اتر کر عمران نے آگے آسیبی کھنڈر میں پہنچنا تھا، جب ٹرین وہاں جا کر رکی تو اس وقت رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہر طرف رات کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ بارش ہلکی پھلکی پھوار کی شکل میں برس رہی تھی۔ آگے کھنڈر تک کا راستہ عمران کو معلوم تھا۔ وہ ایک سیم نالے کی کھال کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ 3-4 میل چلنے کے بعد اس کی بائیں جانب درختوں کے جھنڈوں کا ایک جنگل سا آ گیا۔ اس جنگل کے وسط میں وہ آسیبی کھنڈر تھا جس کی ایک بند کوٹھڑی میں اس کی محبوبہ یعنی خواب میں آ کر ملنے والی عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران کی عقل پر نفسانی خواہشات نے اس حد تک غلبہ پا لیا ہوا تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت بھی شل ہو چکی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ عورت کوئی نارمل انسانوں کی دنیا کی عورت ہے تو اس کو ایک کھنڈر کی بند کوٹھڑی میں پڑی رہنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس نے خواب میں آ کر خود کہا تھا کہ وہ کھنڈر اس کی حویلی ہے اور وہ اس حویلی میں اکیلی رہتی ہے۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت کوئی بدرو ہو، کوئی چھلاوا ہو، کوئی چڑیل ہو، اور جب سے عمران نے خواب میں اس عورت کا ہیجان خیز جلوہ دیکھا تھا وہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا اور اس کی رہی صحیح عقل پر بھی پردہ پڑ گیا تھا۔ وہ سیم نالے کے کھال کو چھوڑ کر درختوں کی طرف مڑ گیا۔ درختوں میں اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں اسے آگے جانے کے لیے راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ درختوں کے جھنڈوں میں سے گزرتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر درختوں کے درمیان اسے وہ کھنڈر نظر آ گیا جو اس کی منزل تھی۔ اس نے اندھیرے میں ہی کھنڈر کو پہچان لیا۔ اس کا پرانا بوسیدہ دروازہ اسی طرح بند تھا، مگر باہر سے کوئی کنڈا نہیں لگا ہوا تھا۔ عمران نے دروازے کو آہستہ سے اندر کو دھکیلا۔ دروازہ ایک چیخ نما چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ عین اس وقت بادلوں میں بجلی چمکی اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے جنگل ایک بار گونج اٹھا۔ عمران کھنڈر کے بڑے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تھیلا کندھے سے اتار کر زمین پر رکھا، اس میں سے موم بتی نکال کر روشن کی اور اسے آتش دان کے اوپر گرد آلود کارنس پر لگا دیا۔ پھر تھیلا اٹھایا اور تخت پوش پر آ کر بیٹھ گیا۔ موم بتی کی دھیمی روشنی میں اس نے کونے والی کوٹھی کے بند دروازے پر نگاہ ڈالی۔ یہی وہ کوٹھڑی تھی جس میں خواب والی حسین عورت نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہی وہ کوٹھڑی تھی جہاں 2 راتیں پہلے اس نے اس حسین عورت کی آواز سنی تھی جب وہ عمران کو کوٹھڑی کے اندر بلا رہی تھی، اور عمران خوف زدہ سا ہو کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ مگر اب اس پر خوف کی بجائے نفسانی خواہشات غالب آ چکی تھی، اور اس خیال سے اس کے جذبات میں ایک طوفان مچا ہوا تھا کہ کوٹھڑی کے اندر ایک جوان اور حسین و جمیل عورت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید وہ عورت اس رات کی طرح خود ہی اسے آواز دے کر بلائے، مگر جب 10-15 منٹ گزر گئے اور کوٹھڑی کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو عمران سے اس سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ اس نے موم بتی ہاتھ میں تھامی اور آہستہ آہستہ کونے والی کوٹھڑی کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے غور سے دروازے کو دیکھا۔ لوہے کا ایک راڈ دروازے کے دائیں سے بائیں لگا ہوا تھا، جس طرح پرانے قلعوں کے دروازے کے اندر لگا ہوتا ہے۔ ایسا دروازہ اندر سے نہیں کھل سکتا، باہر سے کوئی راڈ اتارے تو کھل سکتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے عمران کو اسی عورت کی آواز سنائی دی، دروازہ کھول کر میرے پاس آ جاؤ، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ عمران کے منہ سے اپنے آپ نکل گیا، آ رہا ہوں میں۔
اس نے موم بتی نیچے زمین پر لگا دی اور دونوں ہاتھوں سے لوہے کے راڈ کو اٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایسے لگتا تھا کہ اس راڈ کو کئی سال سے کسی نے اپنی جگہ سے نہیں ہلایا۔ سخت جد و جہد کے بعد عمران اسے اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے راڈ کو دیوار کے ساتھ ایک طرف کر کے رکھ دیا، زمین سے موم بتی اٹھائی اور دروازے کے ایک پٹ کو ذرا سا دھکیلا۔ پٹ خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ پٹ کے کھلتے ہی اندر سے نم آلود گرم ہوا کا جھونکا آ کر عمران کے چہرے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ اس گرم ہوا میں جلی ہوئی لاشوں کی انتہائی ناگوار بو تھی۔ اس قسم کی بو شمشان بھومیوں سے آیا کرتی تھی، جہاں تقسیم سے پہلے ہندو لوگ اپنے مردے جلایا کرتے تھے۔ عمران کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اندر داخل ہونے سے ہچکچایا۔ وہ لمحہ تھا جب عمران کے اندر چھپی ہوئی اچائی کی طاقت نے اسے برائی کی طرف قدم اٹھانے سے روکنے کی آخری کوشش کی تھی۔ اسی لمحے کوٹھڑی کے اندر سے اسی عورت کی آواز سنائی دی، رک کیوں گئے؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کیا مجھ سے نہیں ملو گے؟ اس آواز نے عمران کے سینے میں لگی ہوئی آتش ہوس کو اور زیادہ بھڑکا دیا۔ وہ موم بتی ہاتھ میں تھامے کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ فضا میں وہی جلے ہوئے مردوں کی بوجھل بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمران دل میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنی حسین و جمیل عورت اس کوٹھڑی میں کیسے رہ رہی ہے۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ موم بتی کی روشنی بھی 3-4 قدم سے آگے نہیں جاتی تھی۔ آگے کوٹھڑی کی دیوار آ گئی۔ عمران رک گیا۔ دیوار میں ایک چھوٹا دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمران نے موم بتی کی روشنی آگے کر کے دیکھا۔ دروازے پر مکڑیوں کے جالے پھیلے ہوئے تھے۔ عمران کو ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ حسین عورت یہاں نہیں رہ سکتی، اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر عمران واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اسی عورت کی آواز سنائی دی۔ آواز دروازے کی دوسری طرف سے آ رہی تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بند صندوق کے اندر سے بول رہی ہے۔ کیا مجھ سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ دروازہ کھلا ہے، اندر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عورت کی آواز نے عمران کے نفسانی جذبات میں ایک بار پھر ایک ہیجان برپا کر دیا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا۔ دروازے کی چرچراہٹ کی آواز کسی بچے کی چیخ جیسی تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ عمران نے موم بتی آگے کر کے دیکھا کہ دوسری طرف پہلے ہی سے دھندلی دھندلی سی زرد رنگ کی روشنی ہو رہی تھی۔ یہ اونچی چھت والا ایک کشادہ کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک لمبا صندوق پڑا تھا۔ عمران اسی جگہ رک کر اس پراسرار جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کسی پرانے قلعے کا بوسیدہ کمرہ لگتا تھا جس کے فرش کو گرد کی تہ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ حسین عورت کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، عمران میرے پاس آؤ۔ اس عورت نے پہلی بار عمران کا نام لیا تھا۔ اس نے خالی خالی ویران کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم کہاں ہو؟ عورت کی آواز آئی، میں صندوق کے اندر ہوں۔ صورتحال مزید پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ عمران حیران ہو رہا تھا کہ یہ عورت صندوق کے اندر کیوں بند ہے، مگر اس عورت کی جسمانی کشش عمران کو اپنے ہولناک انجام سے بے خبر اسے کشاں کشاں لیے جا رہی تھی۔ وہ صندوق کے پاس آ گیا۔ دیکھا کہ صندوق کسی تابوت کی طرح کا ہے، مگر اس قدر گردآلود ہے کہ جیسے صدیوں سے اسی جگہ پڑا ہو۔ اس نے موم بتی کی روشنی میں ایک بڑی مکڑی کو دیکھا جو صندوق کے اوپر اپنے جالے کے اندر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ موم بتی کی روشنی پڑی تو مکڑی تیزی سے دوسری طرف چلی گئی۔ صندوق کے اندر سے عورت کی آواز آئی، صندوق کو کھولو عمران، میں باہر آ کر تم سے پیار و محبت کی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عورت کے ان الفاظ میں کوئی ایسا جادو تھا کہ عمران نے موم بتی ایک طرف رکھ دی اور کہا، ابھی کھولتا ہوں۔ اس نے صندوق کو جھک کر دیکھا۔ صندوق کے اندر سے گہرے سانس لینے کی عجیب ڈراؤنی سی آواز آ رہی تھی۔ صندوق کو ایک بڑا تالا لگا تھا۔ عمران نے کہا، اسے تالا لگا ہوا ہے۔ عورت کی گھٹی گھٹی آواز آئی، تالا توڑ دو۔ عمران نے آخر پوچھ ہی لیا، تمہیں صندوق میں کس نے بند کیا ہے؟ عورت کی آواز آئی، مجھے باہر نکالو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ عمران ادھر ادھر کوئی شے تلاش کرنے لگا جس کی مدد سے تالا توڑ سکے۔ اسے کونے میں کچھ اینٹیں پڑی دکھائی دی۔ اس نے ایک اینٹ اٹھا لی اور صندوق کے پاس آ کر زور سے تالے پر اس کی ضرب لگائی۔ جیسے ہی اس نے تالے پر ضرب لگائی، ایک خوفناک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ عمران لرز گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔